पाकिस्तान और दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को राना उज़ैर का सलाम। नादरकाम इस वक्त पाकिस्तान की सियासी मंजरनामे में बड़ी हलचल मची हुई है क्योंकि इंतखाबात का ऐलान हो चुका है और आज तो बाकायदा तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इंतखाबी शेड्यूल भी दे दिया गया है। तो इस सब के अंदर कुछ बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि कुछ डील्स की बातें हो रही थी। कोई नवाज शरीफ की डील की बात करता था, कोई इमरान खान की डील की बात कर रहा था। तो आखिरकार आज इमरान खान की डील आ चुकी है और आर्मी चीफ को एक्सटेंशन की ऑफर। 3-4 नुकात हैं जो मुतालबात एक दूसरे के सामने रखे गए। उस डील के ऊपर क्या बात बनी है, इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात जो है मैंने आपके सामने रखनी है। और फिर दूसरी खबर पर जो आज हमने बात करनी है कि एंकर इमरान खान रियाज का आज एक पॉडकास्ट शाम 5 बजे मियां अली इशफाक साहब जो है उनके चैनल से लॉन्च कर दिया जाएगा। लेकिन मेजर आदिल राजा ये घोड़ा, इसका कुछ दिनों पहले कोर्ट मार्शल भी हुआ है, तो इन्होंने बेगैरती की हर हद पार कर दी है और एंकर इमरान खान रियाज के खिलाफ जो तबले जंग बजाया है और जो इनका शफात वो कर रहे हैं, वो तमाम तर डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। उसकी हकीकत क्या है उस पर भी बात कर रही है। लेकिन अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल में सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नादरकाम सबसे पहले तो ये बात हो रही थी कि इलेक्शन कमीशन शेड्यूल का ऐलान जो है वो नहीं कर रहा, तो आज वहां से एक इलामिया जो है वो जारी हो चुका है और मुल्क भर में आम इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। मुल्क भर में आम इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को मुनक्किद होंगे। और फिर एक और खबर थी कि इमरान खान के खिलाफ जो है वो 3 वादा माफगबात तैयार हो चुके हैं और उन्होंने अपना जो है वो बयान जो है वो दे दिया है। 190 मिलियन पाउंड केस के अंदर जुबैदा जलाल ये इमरान खान साहब की काबीना में एक वफाकी वजीर की हैसियत रखती थी और फिर नदीम अफजल चंद साहब जो हैं उनका नाम सामने आ रहा था कि इन्होंने गवाही दे दी है। तो नदीम अफजल चंद साहब जो हैं उन्होंने इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह बनने से इनकार कर दिया है और उन्होंने कहा कि आज सरबराह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जेल के अंदर है और मेरा मकतबा फिक्र कैदियों और मजलूमों पर बोलने वाला नहीं है। और उन्होंने ये भी बात की है कि नैब ने मेरे से कुछ सवालात किए थे, जो कुछ उन्होंने मेरे से पूछा जो मुझे पता था मैंने उनको बता दिया, मगर अदालत में जाकर मैं गवाही नहीं दूंगा। तो ये चीजें आपके सामने है कि जो खबरें चल रही थी तो उसकी उन्होंने तरदीद कर दी है। लेकिन एक चीज हम अपनी जिंदगियों में जो विटनेस कर रहे हैं वो ये है कि आप इमरान खान का जमाना जो है आप उसके अंदर रह रहे हैं और ये आप इमरान खान के जमाने से गुजर रहे हैं। आपने बहुत कुछ करके देख लिया, आपने देखा कि आपने जुल्म ढाई, आपने जनाब इमरान खान की पार्टी को तोड़ दिया, आपने उस शख्स को जेल के अंदर डाल दिया। लेकिन अवाम ने पहली बार 75 साल तारीख में ये पहली बार ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान की अवाम ने एक सियासतदान के पीछे जानों का नजराना पेश कर दिया। कुछ लोगों ने अपने बच्चों को कुर्बान कर दिया। 7 साल का बच्चा, 7 साल के बच्चे से लेकर बूढ़ा 40-45 साल के बूढ़े तक जो है सबने अपनी जानों का नजराना पेश किया। सैकड़ों लोग जो है वो शहीद हुए, कुछ लोग धरनों में चले गए, कुछ लोग जलसों के अंदर गए। इमरान खान साहब के एक नारे के ऊपर, एक उनके स्टेट के ऊपर जो है वो पूरी पाकिस्तानी कौम ने लब्बैक कहा। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली बार आपको देखने को मिला, ऐसे मनाजिर का भी नहीं मिलता है। तो यही वजह है कि इमरान खान साहब जो हैं वो झुकने का नाम नहीं ले रहे, वो डील नहीं कर रहे। बकौल उनके कि अभी तक कोई डील की खबरें जो है वो नहीं आई, ना इमरान खान साहब ने डील की है और ना ही उनको किसी ने डील की ऑफर की है। ये इमरान खान साहब ने खुद इस बात की तस्दीक कर दी जब सहाफियों ने डाला जेल के अंदर उनसे मुलाकात की। तो जनाब आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब जो मामला है कि परसेप्शन था कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो उनकी डील हो गई है, उनकी बात हो चुकी है। वो ये कह रहे थे कि साड़ी गाल हो गई है, यानी कि वो आपने समझ रहे हैं कि अगर वो साड़ी गाल हो गई है तो अगर उसके बाद ये दोबारा से अपने पुराने बयानिए पर वापस आ रहे हैं तो इट मीन्स कि उनकी बात नहीं हुई, नवाज शरीफ की दाल नहीं गल रही। और कामरान खान साहब के जरिए पैगाम पहुंचा दिया गया है कि नवाज शरीफ नाकाबिल कबूल है, उनके नाम पर लगा काटा जो है वो कभी मिट नहीं सकता। और फिर मरियम नवाज और नवाज शरीफ साहब ने दोबारा से जनाब एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया बनाना शुरू कर दिया है। दोबारा से वो इत्तेसाद की बात कर रहे हैं, दोबारा से वो पूछ रहे हैं कि मुझे क्यों निकाला। तो जनाब इमरान खान साहब की डील के ऊपर आ जाते हैं कि इमरान खान साहब को बहुत सारी डील्स ऑफर की गई और कुछ जराये की जानिब से खबरें आ जाती थी। कुछ सहाफ़ियों ने कहा कि इमरान खान की अहम तरीन मुलाकात हो चुकी है, इमरान खान साहब को फलां डील ऑफर हो गई है, फलां डील ऑफर हो गई है। लेकिन मुझे एक खबर मौसूल हुई, मैंने कहा चलें अपने ऑडियंस को मैं ये पहुंचा देता हूं कि इमरान खान साहब को किस तरह की डील ऑफर हो रही है। जो मुबैना तौर पर मैं आपको खबर दे रहा हूं कि मुबैना तौर पर इमरान खान साहब जो है उनको कहा गया कि आप इंतखाबात भी लड़ सकेंगे
اور یہی وجہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ میں عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے اپنی نااہلی کو چیلنج کر دیا توشہ خانہ کیس کے اندر، اور انہوں نے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کے بطور جو انٹرا پارٹی الیکشن ہوا ہے اس کو قلعدم قرار دینے کے لیے بھی لاہور ہائی کورٹ میں اپیل دائر کر دی۔ اگر وہ فیصلے آ جاتے ہیں تو اٹ مینس کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ انتخابات لڑنے کے لیے اہل ہو جائیں گے۔ تو عمران خان صاحب کو کہا کہ آپ انتخابات لڑنے کے لیے اہل بھی ہو جائیں گے، بلے کا نشان بھی آپ کو دے دیں گے، اور آپ کو KPK میں حکومت بھی دے دیں گے۔ یہ تین چیزیں خان صاحب کو کہیں گی، اور کہا گیا کہ آپ کو وفاق کے اندر اسٹرانگ اپوزیشن بھی دیں گے، آپ کو اتنے نمبر دیں گے کہ آپ ڈٹ کر جو ہے وہ حکومت کا مقابلہ کر سکیں گے۔ لیکن عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے کہا کہ میں یہ کوئی بھی ڈیل جو ہے وہ قبول کرنے کو تیار نہیں ہوں، اور ساتھ ہی یہ پھر کہا گیا کہ اگر آپ جو ہیں وہ الیکشن لڑتے ہیں ان سب کے بعد، آپ الیکشن کے بعد یہ کہتے ہیں کہ دھاندلی ہو گئی ہے، آپ ضرور اس کا جو ہے وہ الزام دھاندلی کا لگا سکتے ہیں، آپ کھل کر اس پر بیانیاں بنا سکتے ہیں، لیکن آپ کو کسی احتجاجی مظاہرے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اگر آپ احتجاجی مظاہرہ کریں گے تو اگر آپ اس ڈیل کو قبول نہیں کریں گے تو آئندہ آنے والے دنوں کے اندر جو ہے وہ آپ کے خلاف ایک بہت بڑا کریک ڈاؤن شروع ہو جائے گا، آپ کی پارٹی کے خلاف کریک ڈاؤن شروع ہوگا۔ اور اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی جو اسٹریٹجی ہے وہ یہی تھی کہ جیسے الیکشن شیڈول کا اعلان کر دیا جائے گا تو روح پوش جو رہنما ہیں وہ جناب سامنے آئیں گے، وہ اپنی گرفتاری دیں گے، اور گرفتاری دینے کے بعد اپنا انتخاب جو ہے وہ جیل سے بیٹھ کر لڑیں گے۔ یہ فیصلہ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف نے کیا تھا، اور کچھ لوگ یہ بھی بات کر رہے تھے کہ عمران خان صاحب کے خلاف پلان A، پلان B، پلان C اور پلان D جو ہیں وہ موجود ہیں۔ اب یہ ڈیل کی باتیں ہو رہی تھیں تو آج آپ کو میں ایک بڑی خبر دے دیتا ہوں جو پرویز خٹک صاحب جو ہیں انہوں نے دعویٰ کر دیا ہے۔ پرویز خٹک صاحب جو ہیں انہوں نے کہا کہ جناب سابق آرمی چیف جنرل جو باجوہ صاحب ہیں ان کو توسیع کی پیشکش کی گئی تھی، یعنی کہ ان کو ایکسٹینشن دینے کی بات عمران خان صاحب نے کر دی تھی جب رجیم چینج آپریشن ہو رہا تھا، اور اس سے ایک بات ثابت ہو جاتی ہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت جو ہے اس کو گرایا گیا۔ کیوں گرایا گیا؟ کچھ مقاصد تھے، کچھ اسٹیٹ کے اپنے فیصلے تھے، اور دوسرا یہ کہ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے بھی مدت ملازمت کی ان کو آفر کر دی تھی، اور انہوں نے مزید یہ کہا کہ جب جنرل باجوہ صاحب کو توسیع کی پیشکش کی گئی تھی تو اس وقت دیر ہو چکی تھی اور پانی سر سے اونچا ہو چکا تھا، اور جنرل باجوہ کو غیر معینہ مدت تک توسیع کی پیشکش کی بات درست نہیں ہے۔ DGI سے جو ہیں انہوں نے بات کی تھی کہ جناب جنرل باجوہ صاحب جو ہیں ان کو غیر معینہ مدت تک جو ہے وہ ایکسٹینشن دینے کی بات ہو گئی تھی، لیکن یہ انہوں نے کہا کہ یہ بات درست نہیں تھی۔ نوشہرہ سے اپنے رشتہ داروں کو پارٹی ٹکٹ دینے کے سوال پر انہوں نے کہا کہ جو بھی سیٹ دے سکتا ہے اس کو ٹکٹ دیں گے، چاہے وہ ان کے گھر کا ہو چاہے وہ باہر کا ہو، اور انہوں نے کہا کہ عمران خان ان سے وزارت داخلہ کا وعدہ کر کے مکر گئے، وہ جھوٹے شخص ہیں، اور صدر پاکستان بننے کی پیشکش کی تھی جسے انہوں نے ٹھکرا دیا تھا۔ یعنی کہ یہ لوگ جو ہیں وہ پاکستان کے لیے، ہماری عوام کے لیے سیاست نہیں کر رہے، یہ اپنے عہدوں کی سیاست کرتے ہیں۔ یہ کوئی چاہتا ہے کہ میں وزارت داخلہ لے لوں، کوئی چاہتا ہے کہ جناب میں اس ملک کا وزیر اعظم بن جاؤں، کسی کو ہماری فکر نہیں ہے۔ سارے اقتدار کی جنگ لڑ رہے ہیں، یہ گیم آف تھرون ہے، یہ اقتدار کی گیم ہے جس کے لیے یہ ایک دوسرے کو جان سے مارنے کی جو ہے وہ تیار ہو جاتے ہیں، جس کے لیے ایک دوسرے کی ماں بہن کے اوپر کیچڑ اچھالتے ہیں، اور یہی پاکستان کی ڈرٹی پالیٹکس ہے۔ تو جناب آج اینکر عمران خان ریاض صاحب جو ہیں ان کا ایک پوڈ کاسٹ آنا ہے، اس پوڈ کاسٹ میں اپنے مستقبل کا بھی اعلان کریں گے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ ویلاگز کرنے کے لیے تیار ہو چکے ہیں، انہوں نے اپنی جو موبائل ہے اس پر جو ہے وہ ٹاکی مار لی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ تو میجر عادل ریٹائرڈ راجہ صاحب جو ہیں انہوں نے اینکر عمران خان ریاض کے خلاف تبلیغ جنگ بجایا، اور اس نے بے غیرتی کی ہر حد پار کر دی۔ میں آپ کو ہمیشہ کہتا تھا کہ یہ شخص جو ہے وہ رانگ نمبر ہے، اور پاکستان تحریک انصاف والوں نے اس کو اپنا ہیرو مان لیا تھا۔ اس کو جناب انہوں نے کہا تھا کہ یہ تو ہمارا ہیرو ہے، یہ تو جہادی ہے، اس کا تو جو اندر کا سورس ہے جو یہ کہتا تھا خاموش مجاہد ہیں، اس کے سارے خاموش مجاہد آج نکل کر باہر آ گئے ہیں کہ آج اس نے اینکر عمران خان ریاض صاحب جو ہیں اس کے خلاف جو کچھ باتیں کر دی ہیں، جو زہر اگلا ہے، اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف والوں کی انصافیت جو ہیں ان کی آنکھیں اس نے کھول کے رکھ دی ہیں کہ جن کو آپ اپنا ہیرو سمجھتے تھے، آج انہوں نے ہی پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان جو ہے ان کی پیٹھ پر چورا کھونپا ہے۔ تو میجر ریٹائرڈ عادل راجہ نے اینکر عمران خان ریاض صاحب کے خلاف جو انکشافات کیے ہیں وہ آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ جب عمران ریاض کو پہلی دفعہ اٹھایا گیا، شہر شہر گھمایا گیا، تو میں نے اس کے لیے آواز اٹھائی۔ جب عمران خان ریاض کو غائب کر دیا گیا تھا تو مجھے جو خبر ملی وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی۔ عمران ریاض کی اہلیہ کو میں اپنی بہن مانا، اور وہ سب کیا جو ایک بہن کا بھائی کر سکتا ہے، اور تفصیلات بہن بھائی کا آپس کا معاملہ ہے۔ تو جناب انہوں نے کہا کہ یہاں جس کے دماغ میں آتا ہے وہ کہہ دیتا ہے، کسی کو غدار دکھائی دیتا ہوں تو کسی کو ڈبل ایجنٹ اور کسی کو باریک وارداتیہ، ایک لفظ آپ لوگوں کی زبان پر چڑھ جائے تو اس کا کچومر نکال دیتے ہیں۔ لیکن جناب انہوں نے جو بات کی ہے کہ میرا سورس عمران ریاض نہیں ہے، میرا سورس کوئی صحافی نہیں ہے، میرا سورس جو ہے وہ جناب کمپنی کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، اور میرا سورس کمپنی کے ساتھ کام کرنے کا تجربہ ہے، ان کی ہر واردات کا تجزیہ کر کے میں اپنی سمجھ اور معلومات کے مطابق نتائج اخذ کرتا ہوں۔ یعنی کہ اس کا کوئی ٹھوس ان کے پاس انفارمیشن نہیں ہوتی، بلکہ یہ پروپیگنڈا
کی بنیاد کے اوپر نتائج آپ کو بتا دیتے ہیں اور یہی باتیں جو ہے وہ زبان سے کہہ دینے والی نہیں ہوتی. تو جناب انہوں نے جو سب سے امپورٹنٹ بات کی, انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں پتا کہ عمران ریاض سے بات شروع ہوگی, کب اہل خانہ کی بات کروا دی گئی اور کس دن عمران ریاض کو اذیت سے نکال کر بنیادی سہولیات مہیا کر دی گئی. پہلی فرمائش کیا تھی, اس کا جواب کیا تھا, اور پھر دوسری فرمائش کا بھی علم ہوا. اور پہلیوں کے بجائے زیادہ سیدھی باتیں کر لیتا ہوں تاکہ میں اپنی بات سمجھا سکوں. اور جو عمران ریاض کو غائب کرنے کے بعد اس کا ذکر تک میڈیا پر نہیں کرنے دیتے تھے, آج عمران ریاض جو ہیں وہ کس طرح سے حق میں کہیں موم بتیاں جلاتا تو اسے دھمکانے ایجنسیوں کو لوگ پہنچ جاتے تھے. لیکن انہوں نے کہا کہ آج تو عمران ریاض جو ہے ان کا پوڈ کاسٹ اس کو آپ نے آزادی دے دی ہے کہ وہ اس پر بات کر سکے. آج عمران ریاض کو ٹویٹ کرنے کی بھی آزادی مل چکی ہے, عمران ریاض کو انٹرویو دینے کے لیے بھی جو ہے وہ اس کا بھی موقع دے دیا گیا ہے کہ جب کوئی اپنا مارتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے, یہ انٹرویو چلنے بھی دیا جائے گا. اور میری عمران ریاض کے وکیل کی اصلیت کا اشکار کرنے اور کھلی طلق کلامی کے بعد عمران ریاض کی چند ہفتوں بعد رہائی کیوں کر ہوگی؟ آخر ایسا کیا معجزہ ہوگا کہ کیا فوج نے پسپائی اختیار کر لی؟ اگر فوج واقعی عمران ریاض سے ڈر گئی اور پیچھے ہٹ گئی ہے تو میرا اگلا سوال, کیا عمران ریاض کو جھکانے کے لیے رجیم چینج آپریشن ہوا, اور کیا عمران ریاض کی زبان بندی کے لیے منتخب حکومت گرائی گئی؟ کیا عمران ریاض کے ڈر سے رجیم چینج سے اب تک 100 سے زیادہ لوگ شہید ہو چکے ہیں؟ جی ہاں, آپ میری بات کی تہہ تک پہنچ رہے ہیں. یہ سارا ہنگامہ تو عمران احمد خان نیازی کو گرانے کے لیے کیا گیا تھا. فوج نے براہ راست جنگ تو عمران خان سے شروع کی, تو ایسا کیا معجزہ ہوا کہ دشمن نمبر 1 کو پکڑتے پکڑتے جو ہیں اس کی اہلیہ کے بیڈ روم تک جو ہے وہ گھسا جا رہا ہے, اس پر فحش ترین الزامات ٹی وی سکرین پر لگائے جا رہے ہیں, اور اس کے خلاف تو تمام جبر دن بدن اضافے کے ساتھ جاری ہے. لیکن عمران ریاض خان کو آہستہ آہستہ آزاد کیا جا رہا ہے. جو ایک شخص آئندہ جو ہے وہ جو ایک خوش آئند عمل ہے, مگر اس عمل پر آئی ایس آئی کٹ آؤٹ کا پیرا کیوں ہے؟ یعنی کہ میجر عادل راجہ جو ہیں وہ کس کو آئی ایس آئی کٹ آؤٹ کر رہے ہیں؟ وہ جناب عمران ریاض کے جو وکیل ہیں میاں علی اشفاق صاحب, اس کو آئی ایس آئی کٹ آؤٹ بتا رہے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ ایک وکیل ان کا میزبان اور دربان کیوں کر بن بیٹھا ہے, جس وکیل کا اپنا ماننا ہے کہ وہ کمپنی کا وکیل ہے. کا یہاں سوال نہیں بنتا کہ کیا فوج ایسا دانستہ ہونے دے رہی ہے کہ کسی انڈرسٹینڈنگ کا نتیجہ ہے؟ میں نے تمام سوالات آج سے پہلے تو کبھی نہیں اٹھائے, سوال موجود تھے لیکن میں خاموش رہا. مگر عمران ریاض کے وکیل کے در پردہ اور ان کے بھائی عثمان کے کھلم کھلا مجھ اور میری اہلیہ پر ذاتی حملوں کے بعد مجھے خاموشی جو ہے وہ توڑنا پڑی ہے. حالانکہ خاموشی تو میری جو ہے وہ عادت میں شامل نہیں ہے اور میں کھل کر بولنے کا عادی ہوں. میں اپنے شہر کا سب سے بڑا فسادی ہوں. یہ انہوں نے جناب بات کی ہے کہ عمران ریاض کے اوپر جو گھٹیا ترین الزامات لگائے کہ آئی ایس آئی کٹ آؤٹ ہے, اور اس کو جناب فوج نے لانچ کر دیا ہے عمران خان کے متبادل کے طور پر, اور پاکستان تحریک انصاف کو سنبھالیں گے. تو یہ چیزیں بڑی خطرناک ہیں, اور آپ نے اس پروپیگنڈا کا شکار نہیں ہونا کہ ایک فوج کے خلاف جو پروپیگنڈا اور یہ شخص زہر اگلنے کی کوشش کر رہا ہے, اس شخص کے خلاف آپ نے اعلان جنگ کرنا ہے. آپ اس کا بائیکاٹ کریں, آپ اس کو انفالو کریں, اور جو یہ خبریں دیتا ہے اس کے خلاف بھرپور قسم کی آپ کیمپین چلائیں. آپ اس کو اجازت نہ دیں کہ پاکستان کی فوج کے خلاف یا کسی بھی پولیٹیشینز کے خلاف جو ہے اس طرح کا پروپیگنڈا کرے. یہ پاکستان کے اندر ایک دشمن کے ایجنڈے کے اوپر جو ہے پاکستان کو تباہ کرنے کی کوشش یہ لوگ کر رہے ہیں, میجر عادل راجہ ہوں یا پر کیپٹن مہدی ہوں. اور تو جناب ایک اور خبر آپ کو جاتے دے دیتا ہوں کہ 12 دسمبر کے بعد ایک نئی پارٹی جو ہے یا ایک انصاف نامی گروپ جو ہے وہ سامنے آ سکتا ہے, اور یہ پاکستان تحریک انصاف سے ایک نیا گروپ سامنے آ جائے گا. دیکھتے ہیں یہ کون سا گروپ ہو سکتا ہے. اب تک لیتے ہیں, اپنا خیال رکھیے گا اور اس چینل پر اپنا خیال رکھنے لانے کے بعد پاکستان زندہ باد.